आर्नब गोस्वामी जो हैं उन पे नरेंद्र मोदी का हाथ था। बालाकोट पर हमले की खबर थी, नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पहले ही लीक कर दी थी गोस्वामी साहब को। उन्हें ये भी पता था कि कश्मीर में जो है वो मोदी क्या करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पॉलिटिक्स में रहना है। मोदी जो है वो इंडिया का ट्रम्प है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में मौला जट जो फ़िल्म है उसकी गैर मामूली अहमियत है। उसने पाकिस्तान के फ़िल्मी कल्चर में लाउड एक्सप्रेशन, वायलेंस और ऐसी ही बहुत सी दूसरी जो बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं हमें कहना चाहिए, उनको फ़रोग़ दिया। मौला जट जो है उसके असरात हमें हमारे कल्चर में भी नज़र आए और ख़ास तौर पर इसने किसी हद तक हमारी टीवी इंडस्ट्री जो है उसको भी मुतासिर किया। लेकिन बड़े हैरत अंगेज़ तरीके से मौला जट जो है वो इंडियन टेलीविज़न में पहुंच गया। और आज सूरत हाल ये है कि जब भी हम इंडियन टेलीविज़न ऑन करते हैं और उस पर कोई न्यूज़ का प्रोग्राम देखते हैं, व्यूज़ का प्रोग्राम देखते हैं, तो हमें ऐसे नज़र आता है जैसे उस पर मौला जट जो हैं वो गनो गरज के साथ बरस रहे हैं। एक ऐसा ही मौला जट जो है वो अर्नब गोस्वामी थे, जिन्होंने बड़े ही तशद्दुद से और बड़े ही ज़ोरदार अंदाज से नरेंद्र मोदी जो है उनकी वकालत की। आप यूँ समझें कि एक जोश और जज्बे और जुनून के साथ वो हमायत करते थे नरेंद्र मोदी की। और जमहूरी रवायात में और जमहूरी मीडिया में ये एक बड़ी गैर मामूली सी बात थी। नरेंद्र मोदी जो है उनके इस अंदाज से बड़े मुतासर थे, इसलिए जो सहाफ़ी इंडिया में नरेंद्र मोदी के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं उनमें गोस्वामी का नाम भी शामिल है। गोस्वामी साहब को एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मुंबई पुलिस जो है उसने उनके मामलात की जांच पड़ताल की। तो इस जांच पड़ताल के दौरान उनके जो व्हाट्सएप है उसको देखा गया। उस व्हाट्सएप में बहुत हैरत अंगेज़ इंकशाफ हमें नज़र आते हैं और उसे ये पता चलता है कि गोस्वामी जो थे वो नरेंद्र मोदी के कितने करीब थे। उसे इस उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी किस तरह से सोच रहा है। अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं उसमें बहुत दिलचस्प बातें भी हैं, उसमें बहुत हैरत अंगेज़ बातें भी हैं और उसमें ये भी उनसे ये ज़ाहिर होता है कि किस तरीके से जो है नरेंद्र मोदी जो है वो मीडिया को इस्तेमाल करना चाहते थे। ये जो व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं इसमें पता चलता है कि भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो किस तरह से गोस्वामी को खबरें फराहम करता था। ये आमतौर पे कहा जाता है कि जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, ये इंटरनेशनल इदारों के मुतालिक भी बात की जाती है, बड़े बड़े इंटेलिजेंस इदारों के मुतालिक भी बात की जाती है कि वो जर्नलिस्टों को पैसे नहीं देते, रकम नहीं देते, वो उन्हें खबर देते हैं और वो जो खबर होती है वो जर्नलिस्ट को बड़ा जर्नलिस्ट बना देती है। और इस तरह से एक हल्का ये समझता है कि आज के दौर में बड़ा जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको किसी न किसी इंटेलिजेंस इदारे की आशीर्वाद हासिल होनी चाहिए ताकि वो आपको खबर दे। इसी तरह से जो बड़ी शख्सियात होती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है और या जो बड़े लोग होते हैं, वो अगर आप पे मेहरबान हों और अगर आपको खबर दें तो फिर भी आपके जर्नलिस्ट बनने का बहुत बड़ा और बल्कि बड़ा जर्नलिस्ट बनने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। तो अर्नब गोस्वामी जो हैं उन पे नरेंद्र मोदी का हाथ था। वो नरेंद्र मोदी उन्हें खबरें देते थे और ऐसी खबरें देते थे कि बड़ी उन्हें चौंका देने वाली खबरें जो हैं उन्हें करार दिया जाता है। वो जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उससे पता चलता है कि पुलवामा का ड्रामा जो है वो नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने खुद स्टेज किया था। ये बिल्कुल उसी तरह से था जैसे 2002 में उन्होंने गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात जो हैं उनका एहतमाम किया था, वो ड्रामा किया था। और जो गुजरात के फसादात हैं उसमें तो उनकी इतनी बदनामी हुई थी कि अमेरिका ने उनके अमेरिका दाखिले पे पाबंदी लगा दी थी, उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। ये पाबंदी उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद उठाई गई। लेकिन उनकी ये जो सियासत थी मुसलमानों को कत्ल करने की, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की और हिंदू जो है वो इंतहा पसंदों को आगे लाने की, और इस स्ट्रेटजी के ज़रिए उन्होंने वज़ारत जो उज़्मा है वहाँ तक पहुँचे। फिर उसके बाद वो दोबारा मुंतखब हुए और इस हद तक मुंतखब हुए कि उन्होंने एक नया जो सोच है, नया पॉलिसी जो है इंडियन पॉलिटिक्स में दी। आमतौर पे उनसे कबल जो भी इलेक्शन लड़ते थे उनका ख्याल होता था कि उन्हें मुसलमान वोटों की जो है ज़रूरत है। इंडिया में कोई
نیشنل لیول پہ مسلمانوں کی پارٹی موجود نہیں ہے، اور اس لیے مختلف صوبوں میں بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کی حمایت کرتے رہے ہیں. اور اتر پردیش میں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہاں پہ وہ بڑا فیصلہ کن کردار ادا کرتے رہے ہیں مسلمان انتخابات میں. لیکن گزشتہ انتخابات میں نریندر مودی نے کسی ایک مسلمان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ جو ان کی ہندو نواز پالیسی ہے یا ہندو انتہا پسند پالیسی ہے، اس کی وجہ سے وہ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں. پلوامہ میں جو اب بالکل واضح ہو چکا ہے اس واٹس ایپ چیٹ سے کہ یہ نریندر مودی کا خود جو کیا ہوا ڈرامہ تھا، اور جس میں وہ آنسو بہاتے رہے، جس میں وہ احتجاج کرتے رہے، روتے رہے، بدلہ لینے کی باتیں کرتے رہے، ہندوؤں کے جذبات جو ہیں ان کے ساتھ کھیلتے رہے، بھارتی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہے. اسی طرح سے یہ چیٹس ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اس میں جو بالا کوٹ پر حملے کی خبر تھی وہ بھی نریندر مودی جو ہے انہوں نے پہلے ہی لیک کر دی تھی گوسوامی صاحب کو، اور ان کی چیٹ میں اس کے متعلق اشارے ملتے ہیں. یہ جو چیٹ جو ہے، یہ جو ریلیز ہوئی ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ بھارتی عوام کے لیے بہت سے سوال کھڑے کرتی ہے. اس سے بھارتی جو ادارے ہیں ان کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں جو فیصلہ کرتے رہے ہیں ان میں کتنی غیر سنجیدگی نظر آتی ہے. اور یہ کسی بھی جمہوریت کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے. اس میں یہ بھی ایک الزام سامنے آیا ہے کہ جو بھارتی آرمی چیف ہیں انہیں بپن راوت جو ہیں انہیں جو عہدہ ہے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا وہ رشوت کے طور پہ پیش کیا گیا، اور پلوامہ میں ان کا جو انہوں نے رول ادا کیا انسیڈنٹ میں، وہ بھی اس پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. اور ہمیں یہاں پہ یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت میں ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی باتوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہیں بھارتی جمہوریت جو ہیں اس کے ہیرو ہیں، یہ اس علاقے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. پروفیسر اشوک سوائن کی میں بات کروں گا جنہوں نے پلوامہ کو ڈرامہ قرار دیا تھا. گوسوامی صاحب کو یہاں اور بہت سی باتوں کا پتہ تھا. انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ کشمیر میں جو ہیں وہ مودی کیا کرنے جا رہے ہیں. آرٹیکل 370 کو ختم کیا جا رہا ہے. کشمیر میں کشمیر کی ایک ایسی جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ نے کشمیر میں جو کچھ ہوا اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی، لیکن اس وقت جو وہاں کے ابھی جو پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں جو بائیڈن، انہوں نے اس وقت ہی اس پہ آواز اٹھائی تھی. نہ ایسے ہوا ہے کہ 370 آرٹیکل ختم ہوا تو انڈیا مضبوط ہو گیا، کشمیر بھارت کا حصہ بن گیا، بلکہ ایک ایسا اقدام تھا جس سے کشمیر اور بھارت کے تعلقات میں بے پناہ خرابی پیدا ہوئی، بھارت کی فوج کے لیے مسائل پیدا ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں خطے میں ایک جو بدامنی ہے اس کی ایک صورتحال پیدا ہوئی. افلاطون نے کہا تھا جمہوریت انارکی کی طرف لے جاتی ہے جو ہجوم کی حکمرانی کا نام ہے. بھارتی جمہوریت کے متعلق یہ بات کافی حد تک درست ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس نقطہ نظر کی جو قیادت ہے وہ ہمیں نریندر مودی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نریندر مودی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اقتدار میں رہنے کے لیے وہ بھارت کو توڑ بھی سکتے ہیں. اس کی پہلی نشاندہی جو ہے وہ خوشونت سنگھ نے کی تھی. خوشونت سنگھ نے کہا تھا جب گجرات کے فسادات ہوئے تھے تو اس نے کہا تھا اینڈ آف انڈیا. در حقیقت انڈیا جو ہے وہ جس فلسفے پہ قائم تھا، یہ فلسفہ مہاتما گاندھی نے دیا تھا، نہرو لے کے آگے بڑھے تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں مہاتما گاندھی کے خلاف بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کو درست کرنا چاہیے. یہ مہاتما گاندھی تھے جنہوں نے فسادات کے بعد مسلمانوں کے جو ہے ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے تھے، ان کے لیے آواز اٹھائی تھی. پاکستان کو اثاثے دلوانے کے لیے مرن بھرت رکھا تھا. یہ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی کہا ہے، یہ جو فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ہے اس میں بہت لکھا گیا ہے کہ اگر گاندھی جو ہے وہ کلکتہ نہ جاتے، وہاں جا کے مرن بھرت نہ رکھتے اور سیاسی اقدامات نہ کرتے تو جو فسادات مشرقی بنگال میں ہوتے وہ ان کے سامنے یہ جو تباہی ہماری مشرقی پنجاب میں مچی ہے وہ کچھ بھی نہ ہوتی. تو انہوں نے بھی ایک صورتحال کو، معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دو بھائی علیحدہ ہو گئے ہیں. کانگریس کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ واپس آ جائیں گے اور یہ جو تجربہ ہے یہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو مسلمان ہوں گے وہ ہمارے ساتھ وہ بہتر صورت میں مسلمان زندگی گزاریں گے، جبکہ مسلمان جو پاکستان میں ہوں گے وہ شاید اتنی اچھی زندگی نہ گزاریں.
یہی آئیڈیا جو ہے یہ نہرو لے کے چلے تھے. نہرو جو تھے انہوں نے فسادات روکنے کے لیے بہت کام کیا تھا, اور فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کتاب بتاتی ہے کہ حتیٰ کہ انہوں نے ایک طرح سے ایک جو رہنمائی کہہ لیں, سپرمیسی کہہ لیں, وہ ماؤنٹ بیٹن کی قبول کر لی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو فسادات قابو پانے پہ ہماری صلاحیت اتنی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اپوزیشن میں رہے ہیں. ماؤنٹ بیٹن سے کہا گیا کہ چونکہ آپ کا انتظامی تجربہ ہے, آپ اس کے ذریعے ہمیں گائیڈ کریں, آپ ہماری سرپرستی کریں اور ان فسادات پر قابو ڈالیں. اور قائد اعظم جو تھے وہ بھی, ان کے متعلق بھی یہ باتیں جو کلیئر ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کینیڈا اور امریکہ جیسے ہونے چاہیے. ان کا خیال تھا کہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ اپنی جو زندگی ہے وہ جا کے بمبئی میں جو ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پہ گزاریں گے. لیکن اس کے بعد جو لوگ تھے, جس میں سردار پٹیل بہت نمایاں تھے, وہ فسادات کو ہوا دینا چاہتے تھے, تشدد کو ہوا دینا چاہتے تھے, اور وہ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ بلانا ہے تو انہیں غلام بنا کے رکھنا ہے. اور یہ جو فلسفی تھی یہ انڈیا میں یہ بڑی پرویل کر گئی. جسٹس سچر کی رہنمائی میں دہلی ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے ایک رپورٹ تیار کی, اور مسلمانوں کے متعلق اس میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو دھکیل کے جو دلت ہیں, شودر ہیں, ان سے بھی نیچے کیا جا رہا ہے, اور مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ انڈیا میں 14 یا 15% ہے, لیکن 1% یا 1.5% جو ہے حصہ مل رہا ہے. تو نریندر مودی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہونے والے اس سلوک میں اور آگے بڑھ گئے ہیں, اور یہ معاملہ جو ہے مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. سکھ جو ہیں وہ بے چین ہوئے ہیں, سکھ جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. جو اس میں ناگالینڈ اور نارتھ مشرق کی جو ریاستیں ہیں, جو 6 اسٹیٹس ہیں, 7 اسٹیٹس ہیں, وہ وہاں پہ خلاف, وہاں پہ جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے. وہ میں ایک بیان پڑھ رہا تھا ایک انڈین لیڈر کا کہ وہ جب ناگالینڈ کی سرحد پہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی آپ دکھائیں, آپ کو ویزا ملا ہوا ہے, آپ کے پاس ویزا ہے. اس طرح کے لوگ وہاں پہ ہیں. اور یہ جو نکسل باڑی تحریک ہے اس کے متعلق جو ہے وہ, اس میں منموہن سنگھ نے کہا تھا 2006 میں کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے. بھارت میں تو 2 درجن تحریکیں ہیں مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی جو بھارت کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. نریندر مودی ان چیزوں کو دیکھنے سے انکار کر رہا ہے. نریندر مودی کو پالیٹکس میں رہنا ہے. نریندر مودی جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہے. اس کے نتیجے میں وہ جو حرکتیں کر رہا ہے, وہ جو بیانات دے رہا ہے, وہ بڑی حد تک ٹرمپ کے بیانات سے ملتے جلتے ہیں. اس کے جو منصوبے ہیں, اس کے جو معاملے ہیں, وہ صدر ٹرمپ جیسے ہیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ آیا, اس نے امریکہ کی معیشت پہ, اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز کو بہت بری طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کی. لیکن جو امریکن ادارے تھے انہوں نے اس پہ کنٹرول ڈالا, اس کی امپیچمنٹ کی, اس کو روکنے کی کوشش کی, اس کو انتہا پسندی سے روکا, اس کو مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے سے روکا, میکسیکو کے خلاف اقدامات کرنے سے روکا, لیٹن امریکہ کے ساتھ تعلقات کو جو جتنی خرابی تک وہ لے جانا چاہتا تھا اس میں رکاوٹیں ڈالیں. اور اب وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس میں کہ ٹرمپ جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہے, اور بڑے برے طریقے سے رخصت ہو رہا ہے. مودی جو ہے وہ انڈیا کا ٹرمپ ہے. مودی کو اگر انڈین اداروں نے نہ روکا تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا کرے گا. جو قائد اعظم مہاتما گاندھی, نہرو اور جو اس وقت سیاسی قیادت تھی, اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہمارا رہنا جو ہے اکٹھے رہنا ممکن نہیں ہے, اب ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے. لیکن اس پہ سب لوگ جو ہے بڑے لیڈر اس وقت کی قیادت جو ہے وہ متفق تھی کہ ہمیں بھائیوں کی طرح رہنا ہے, ہم نے اچھے ہمسایوں کی طرف رہنا ہے. میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں, میں نے جتنا پڑھا ہے, جتنا مطالعہ کیا ہے, کہ بھارت کے لیے سٹیبل پاکستان کا ہونا ناگزیر ہے, وگرنہ اس کی سرحد پہ افغانستان آ جائے گا. اسی طرح سے پاکستان کے لیے بھی ایک سٹیبل انڈیا جو ہے وہ بڑا ناگزیر ہے. پاکستان کے لیے بھی بھارت جو ہے اس میں بد امنی جو ہے, اس میں جو غربت ہے, وہ پاکستان کی معیشت پہ, پاکستان کی معاشرت پہ کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں کرے گی. واجپئی نے کہا تھا دوست بدلے جا سکتے ہیں, ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے. واجپئی کا یہ پیغام آج بھی زندہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر اس خطے نے ترقی کرنی ہے, اس نے استحکام میں رہنا ہے, تو پھر ہمیں واجپئی کے اس بیان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی.
ہمیں قائد اعظم کا جو ویژن ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے اس کو امریکہ اور کینیڈا کی طرح ہونا چاہیے، اس کو ماننا پڑے گا۔ اسی صورت میں ہم ترقی کر سکتے ہیں، اسی صورت میں یہاں امن آ سکتا ہے۔